Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Abdul Rauf and I am my uh, course program is MPhil Business Administrations. So सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट और इसमें एक आर्टिकल था सर, उसका जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसमें जो उसका सब्जेक्ट था वो अचीविंग द सुपीरियर बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए या उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें कस्टमर की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर की साइकोलॉजी बहुत अहम है किसी भी बिजनेस के बढ़ाने के लिए या उसको तरक्की देने के लिए हमें कंज्यूमर की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। My name and my admission number, session, class and submit to Sir Zishan Ahmed. ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो नफ्सियात को एक अहम इनपुट के तौर पर ले ताकि बिजनेस के लिए कामयाब नफ्सियाती हिकमत अमली बनाई जा सके। क्योंकि अगर कामयाब हम नफ्सियाती हिकमत अमली बनाएंगे तो तभी बिजनेस हमारा जो है कामयाब होगा। इसकी साइकोलॉजी का मेन जो है उसका पर्पस है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट गोल्स ऑब्जेक्टिव है, इसका मुनाफा बढ़ाना, उसका गोल बढ़ाना, उसका वो करना। इसमें डिज़ाइन है, क्रॉस सेक्शनल है, क्रॉस सीक्वेंचुअल है और लॉन्गिट्यूडल। ये इसके जो हैं डिज़ाइन होते हैं साइकोलॉजी के। इसके बाद मेथड में इसका इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है और मुशाहदात वगैरह हैं। जिस तरह भी आप उसको करें, इंटरव्यू के ज़रिए कस्टमर की साइकोलॉजी जान सकते हैं, आप सर्वे के ज़रिए उसकी साइकोलॉजी जान सकते हैं, मुशाहदात से ज़रिए उसकी साइकोलॉजी जान सकते हैं। इसके बाद इसकी फाइंडिंग में ये है कि नफ्सियात लाज़िम मलज़ूम चीज़ है जिसको इदारे में अहमियत देनी चाहिए। यानी कि हमेशा कस्टमर की साइकोलॉजी को आपको अहमियत देनी चाहिए, उसको बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या उसकी तरक्की के लिए। इसके बाद साइकोलॉजी इम्पैक्ट्स, नफ्सियात का असर, यानी कि इसका असर के नफ्सियात का बिज़नेस में इस्तेमाल लोगों में तहरीक पैदा करने के लिए होता है। द यूज़ ऑफ बिज़नेस, यानी कि साइकोलॉजी जो है ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि इसका इस्तेमाल लोगों में एक तहरीक पैदा करने के लिए है। तो इसकी नशोनुमा, मुआहदों पर दस्तखत, स्टाफ पर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बढ़ाने के लिए होता है। यानी कि जैसे अगर इसकी साइकोलॉजी आप कस्टमर की जानेंगे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ये कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, तो उसमें आपकी उसकी बिज़नेस की नशोनुमा बढ़ेगी। इसके बाद स्टाफ की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अल्टीमेटली आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनेंगे। उसकी इसमें एक्चुअली फंडिंग तो वो यही होगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी। इसका इसका इम्पैक्ट, साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर इन रिसेंट ईयर। मसलन साइकोलॉजी से रिसेंट ईयर में कंज्यूमर का रवैया कैसा रहा है। अगर इस रवैये का तजिया किया जाए तो मालूम होगा कि साइकोलॉजी का एक गहरा असर पड़ता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर पे गहरा असर पड़ता है। आप इसमें तशहीर का असर कर लें, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए कस्टमर की साइकोलॉजी को आप जान सकते हैं। इसके बाद उसका शॉपिंग का तकाज़ी जायज़ा आप उसका ले सकते हैं और रोज़ ब रोज़ कस्टमर का रवैया बदलता रहता है। उसके रवैये बदलने से आप कस्टमर की जो है ना साइकोलॉजी को जान सकते हैं। तो ये इससे इस तरह जिस तरह आप साइकोलॉजी ज़्यादा जानेंगे कस्टमर की, उस तरह ही आपका जो है वो इदारा मुनाफा बख्श होगा।
یہ ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر ہے، اس میں مارکیٹنگ اسٹیملی ہے، ادر ہے، کنزیومر سائیکالوجی ہے، کنزیومر کریکٹرس ہے، بائرنگ ڈیسیجن پروسیس ہے، اینڈ پرچیز ڈیسیجن ہے۔ مارکیٹنگ حیثیت عوامل ہے، یعنی کہ اشیاء کی سروسز، اس کی قیمتیں، اس کی تقسیم، اس کی کھپت۔ ادر اسٹیملی میں دوسرے عوامل جسے کہہ دیتے ہیں، اس میں معاش ہے، ٹیکنالوجی ہے، سیاست ہے اور ثقافتی ہے۔ تھرڈ میں ہے کنزیومر کی نفسیات، اس میں موٹیویشن آ جاتا ہے، پرسیپشن ہے، لرننگ ہے اور اس کی یادداشت ہے، یعنی کہ میموری ہے۔ اس کے بعد ہے کنزیومر کی خصوصیات، یعنی کہ کنزیومر کے کریکٹرس جسے کہہ دیتے ہیں آپ۔ اس میں ثقافتی، سماجی اور ذاتی جو ہے، اس میں ثقافتی، سماجی اور ذاتی آ گئی ہے۔ اس کے بعد خرید و فروخت کا مرحلہ، یعنی کہ پرچیزنگ ڈیسیجن، خرید و فروخت کا مرحلہ ہے۔ اس میں مسئلے کا ادارک ہے، معلومات اکٹھی کرنا ہے، متبادل راستوں کا چناؤ ہے، خرید کا فیصلہ ہے، اور خرید کے بعد کا جو مین چیز ہوتی ہے کنزیومر کی سائیکالوجی میں، یہ ایک سب سے بڑا پرچیزنگ ڈیسیجن میں یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کا اس کی پرچیز کے بعد اس کا رویہ کیا ہے۔ ایک چیز خریدنے کے بعد اگر اس کا رویہ، اس کے استعمال کرنے کا رویہ اچھا ہو گیا، اس کو پسند آ گیا، ایٹومیٹیکلی آپ کی وہ بزنس جو ہے رن کرے گا، آپ کی سیل زیادہ ہوگی۔ تو یہ پرچیزنگ ڈیسیجن میں سب سے جو اہم جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خرید کا فیصلہ ہے، کہ اس کی من پسند چیز ہے، اس کا من پسند برانڈ ہے، خریدی گئی رقم اس کی من پسند کے ہے، یعنی کہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہے، اور اس کی قیمت دینے کا تدارک جو ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت، یعنی ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر کا ایک سمرائز میں نے کیا ہے، اس میں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سائیکالوجی ان بزنس انفلوئنس اینڈ پرسویشنز، یعنی کہ بزنس میں نفسیات کا اہم کردار ہے۔ یہ نہ صرف اپنا اثر رکھتی ہے بلکہ ترغیب دینے کے کام بھی آتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جو لوگوں کے رویوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ سائیکالوجی میں بزنس انفلوئنس، بزنس سائیکالوجی کا بزنس میں انفلوئنس کیا ہے، یہ اس کو ترغیب دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کون سے محرکات ہیں جو لوگوں کو رویے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا فائدہ مند دیتی ہیں سائیکالوجی جاننے کے لیے۔ اس کے بعد ہے انفلوئنس آن اینڈ آف کنزیومر بیہیویئر۔ کنزیومر کے رویے میں بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ پرسیپشن ہے، مارکیٹنگ ریسرچ ہے، اسٹریٹجی ہے، انفو سرچ ہے، چوائس ہے، پرسیپشن ہے، کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ تخیل، حیثیت، سوچنے کا، اس کا عمل، اس کی اثر اندازی، عقائد، سماجی اور دوسرے اثرات۔ ان سارے عوامل کو مد نظر رکھ کر مارکیٹ کی ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز غیر واضح نہ رہے، معلومات صحیح ملے، خریدار کے پاس چوائس ہو اور اس کو اپنی ہی ترجیحات یعنی کہ ہوں، یعنی کہ اس کنزیومر کے پاس ہمیں مین فوکس ہم نے اپنے کنزیومر کو کرنا ہے، اس کی سائیکالوجی کو کرنا ہے کہ اس کے پاس وہ ترجیحات، جو اس کی ترجیحات ہیں، وہ برانڈ، وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کا وہ ہوگا۔ نیکسٹ از یہ ہے کالیڈن 6 پرنسپل آف انفلوئنس ہیں، یعنی کہ 6 پرنسپل انفلوئنس ہوتے ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی کنزیومر کی سائیکالوجی کو انفلوئنس کرنے کے لیے یہ 6 پرنسپل ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ریسیپروسٹی۔ یہ وہ اصول ہے جس کے ساتھ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی چیز کا مقروض محسوس کرے اور واپس دینے کا آرزو مند ہو، اس کو کہتے ہیں ریسیپروکل۔ نمبر 2 پہ انفلوئنس ماڈل، یعنی کہ ماڈل کا اثر کیا ہے، یہ لا آف ریسیپروکل کے تحت ہی ہوتا ہے۔ ہر اچھی یا بری چیز کو ہم دوسروں سے کرتے ہیں اور واپس پلٹ کر آتی ہے، اچھی اور بری چیز جو ہے
ہم دوسروں کو کر کے اور واپس ہمارے پاس ہی آ جاتی ہے. یعنی کہ کسی شخص کا کام کرتے وقت جائزہ کیسے لیتے ہیں؟ کسی شخص کا کام کرتے وقت کا جائزہ، مثلا کوئی شخص کام کر رہا ہے، ہم اس کو کیسے جج کریں گے کہ اس کی کس سائیکالوجی کے تحت وہ کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کے اصولوں کے مطابق بنیادی ذمہ داری کیا ہے. سپروائزر کا دباؤ جو وہ کام کے دوران محسوس کرتا ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے. کن توقعات کے بوجھ تلے بندہ کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کے کیا توقعات ہیں یا کیا وہ ایک گول لے کے بیٹھا ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے. یعنی کہ واٹ پیر پریشرز اور سپروائزر پریشر ہی شی مائٹ ایکسپیرینس. واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو دس پرسن. سب سے اس کے آدمی کے لیے اپنی ذات کے لیے کیا اہم چیزیں ہیں، سب سے کیا چند اہم چیزیں ہیں جس کے لیے وہ یہ کام کر رہے. تو اس کے لیے بھی سائیکالوجی کا ہونا اور جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے جی کمٹمنٹ آف اینڈ کنسسٹنسی، یعنی پاسداری یا تسلسل، وہ اصول جس کے تحت لوگ اپنے الفاظ اپنے افعال کو تسلسل میں رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ یعنی کہ اپنے ساتھ تسلسل رکھ کر کسی چیز کی عہد و پیان کر لیں، اس پر پورا اترتے ہیں. یعنی کہ the principal people will go to great lengths to remain the consistent in their word and action. It will remain to something we are more likely to go the way thread even if it ends being irritational. تو عہد و پیمان یعنی کہ کسی چیز کا عہد و پیمان کیا ہے، اس پہ انسان یعنی کہ وہ کیا اصول ہیں جس کے تحت وہ پورا اترتا ہے. تو اس کے لیے بھی عہد و پیمان جاننے کے لیے بھی اور اس کے مقصد کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک سائیکالوجی جاننا. مین چیز یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کنزیومر کی سائیکالوجی جو ہے ہر لحاظ سے بہت اہم ہے. تو یہ ہمیں اس کی سائیکالوجی کی طرف ہمیں ضرور جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. اس کے بعد سوشل پروف، سماجی ثبوت کیا ہیں؟ وہ اصول جس کے تحت لوگ پبلسٹی کے تحت چلتے ہیں. اگر کسی دوسرے شخص نے کہہ دیا کہ اس کے دیو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مگر میں نے ایک شرٹ لی ہے جی یونیورتھ کی کہہ لیں یا ڈائنر کی لے لیں، اور میں نے کسی دوسرے کو کہہ دیا کہ یہ بہت اچھی ہے، اس کا سٹف اچھا ہے، اس کی سٹچنگ اچھی ہے، تو دوسرا اس سے متاثر ہوتا ہے. یعنی کہ دوسرا اس سے متاثر ہو گیا، یعنی کہ اس کسٹمر کی سائیکالوجی متاثر ہو گئی ایک کی، دوسرے نے اس کو دوسرے سے متاثر کر دیا. تو یہ سوشل پروف میں آ جاتا ہے اور اس سے اعتماد کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے. اس کو ہم سوشل پروف کہہ دیتے ہیں. اس کے بعد پسندگی، لائکنگ جسے کہہ دیتے ہیں. ہم جس کو پسند کرتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، جو چیز ہم پسند کرتے ہیں اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو پسند کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنی وہ ہے کیا کہتے ہیں وہ ضروری ہونا چاہیے سائیکالوجی کے لیے، کہ کسٹمر کی سائیکالوجی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پسند کیا کرتا ہے، اس کی پسند کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کی پسندگی. یعنی کہ ہم ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جن سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اگر وہ جس چیز کے لیے کہل کریں تو ہم فوراً ہاں کر دیتے ہیں. یعنی کہ اگر وہ اعتماد کہہ لیں یا وہ کہہ لیں. اب اس کے بعد اتھارٹی. The principal people are hardwired to respond to people in positions of authority. لوگ اتھارٹی یا جواب دہی سے کتراتے ہیں، اس لیے وہ صرف اور صرف وہی چیزیں کرتے ہیں جو ان کے پاس ان کا باس ان کو کہتا ہے. یعنی کہ ان کی اتھارٹی ہوتی ہے یا وہی چیز ہوتی ہے جو ان کا باس ہوتا ہے، اور وہ اسی ہی چیز کو پسند کرتے ہیں جو باس کو کہتے ہیں. یعنی خود اعتمادی کی کمی کہہ لیں، وہ کہہ لیں، جو اس کا باس کہتا ہے وہی اس پہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اس کے بعد سکیرسٹی، قلت کہہ دیتے ہیں اس کو. جب کسی چیز کا فقدان ہو، دا پرنسپل اس میں اس کا مین پرنسپل ہے، جب کسی چیز کا فقدان ہو تو ہمیں اس چیز کے اصول میں دقت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کے کھو جانے کا ڈر ہو تو پھر بھی نفسیات پر اثر پڑتا ہے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر میں چیز لے لوں یا وہ کر لوں، یہ ہم سے کھو نہ جائے، قیمتی ہے زیادہ. مثلا اگر ہم سیکو 5 ہے یا بہت سی دوسری واچز ہیں جو بہت کاسٹلی ہیں، اگر میں کہتا ہوں دل کرتا ہے لینے کا، مگر
کیا ہے اس کے کھو جانے کا ڈر جو ہے وہ نہیں لینے دیتا، تو اس پر بھی اس کی نفسیات کا اثر پڑتا ہے اس چیز سے۔ پھر وہی نفسیات کا پرپز بھی ڈیزائن میتھڈالوجی، یعنی کہ نفسیات ایک اہمیت کی حامل ہے، نفسیات بہت اہم ہے کسی بھی آرگنائزیشن کسی بھی آرگنائزیشن کی ترقی کے لیے، اس کی بڑھوتی کے لیے، اس کی وہ کے لیے کسٹمر کی جو ہے وہ سائیکالوجی جاننا بہت ضروری ہے۔ سائیکالوجی آف انوویشنز اینڈ لیڈرشپ اور جذبات کی نفسیات۔ جدت پسند کون ہوتا ہے؟ جو خطرات مول لیتا ہے، یعنی کہ خطرات تخلیق کار ہو، جذبات سے بڑا ہو، یعنی کہ یہ جدت کار کون ہوتا ہے؟ جو خطرات کو مول لے لیتا ہے، یعنی خطرات کو مول لینے والا ہی زیادہ تر چیزیں، یعنی کہ اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ چیز لے لیا، چلو چوری ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، پھر نہیں لے جائے گی، تو وہ جدت پسندی جو ہے وہ وہی لے سکتا ہے جو خطرات کو مول لو، جو تخلیق کار ہو، جذبے کا ہو۔ افیکٹو باعث ہے یعنی کہ متاثر کن جانبداری۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جدت پسند آدمی کو کوئی ایسا خیال ہو جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اور وہ غلطی کرنے پر مجبور کرتا ہو، اس کا نفسیات سے گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس کا بھی نفسیات سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے، اس میں جذباتی ذہانت، لوگوں کے خیالات اور جذبات کو پڑھ لینا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی کہ لوگوں کے جذبات اور اس کے خیالات کو پڑھ کر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کہلاتا ہے۔ نیکسٹ از جی اینجل لائنز ہو گیا، جذباتی ذہانت، لوگوں کے خیالات، جذبات اور ان کے دماغ اور ان کا علم، ان کی پسند ناپسند، ان کا انٹرسٹ، جذبہ یا ان کی تفریح، ان کی تنخواہ، ان سب اعمالوں کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں نفسیات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ لوگوں کے خیالات کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کا علم کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے، ان کی ناپسند کیا ہے، ان سب کو عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیڈ ود فن ہے، اس کے ایسوکیٹو تھنکنگ ہے، اس میں یہ ہے کہ منیجر حضرات جو ادارے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ تمام ان اصولوں کے قواعد، ضابط اور قوانین پر عمل پیدا ہوتے ہیں۔ لفظ آور ٹیم، ہم آہنگی ضرور موجود ہے، یعنی یس مین یس مین کہہ لیں، جو لوگ اپنے باس کو اپنی باس کی ہاں میں ہاں ملا کر رکھتے ہیں، اس سے اور اس کے ادارے کی نفسیات پر اس پر اثر پڑتا ہے، یعنی کہ باس جو کہہ دیا اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، جو غلط ہے صحیح ہے، تو اس میں بھی نفسیات کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سست روی کا بھی شکار ہوتے ہیں، تھنکنگ ہے، دیٹ کیس ریزنز ہے اینڈ پیٹرن ریکگنائزیشن ٹو ہیلپ وی کمبائن انٹیوٹ ایسوسیشن ود ریٹیشنل اینالائسس ہے۔ اس میں سست روی آپ کہہ لیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اپنے چست نہیں ہوتے، وہ پرجوش طریقے سے کسی بھی کام میں حصہ نہیں، اسی وجہ سے ان کا بھی ان پہ نفسیات پہ ایک گہرا اثر پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک وہ جاننا جو ہے نا، اس کے لیے بھی سائیکالوجی جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کنفرمسٹ ہے، اس میں وہی یس پرسن یس مین والی بات آ گئی کہ وہ لوگ جو اپنے باس کی ہاں میں ہاں رکھتے ہیں، اس ادارے کی نفسیات پر اس کا پھر وہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایلینٹڈ، اس میں وہ لوگ جو اندر سے کسی پالیسی یا اپنے پاس کے خلاف ہوتے ہیں اور اوپر سے چپ رہتے ہیں، یعنی کہ ایلینڈڈ کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے تو یعنی کڑتے رہتے ہیں کہ ان کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، اور اوپر سے چپ رہتے ہیں، اور اندر ہی اندر کسی دوسرے سسٹم کے کاہل ہوتے ہیں
اور اپنے اداروں کے سسٹم کے قائل نہیں ہوتے، یہ بھی نفسیات کے خلاف ہے. تو اس میں بھی سائیکالوجی کا اثر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد ہے پریگمیٹک. This type of following goals is to survive and does not have a natural independent, dependent, active, passive. یہ وہ لوگ جو ہمیشہ چیزوں کو روشن پہلو سے دیکھتے ہیں، روشن پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی ہے، اس میں 16 پرسنالٹی فیکٹرز کا رول جنگ مہر نفسیات نے 16 پف دیے ہیں جو کسی شخصیات کی ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہمیشہ یہ اپنے یعنی کہ روشن پہلو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ وہ روشن پہلو ہی ہوں، یعنی کہ ہمیشہ وہ پازیٹیو تھنکنگ کہہ لیں تو وہ کہہ لیں، تو اس میں بھی نفسیات کا جو ہے وہ گہرا اثر پڑ جاتا ہے. اس میں ماہر 16 قسم کی شخصیات کو جانچنے کے لیے سوالہ نامہ بنایا گیا. اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ سسٹم ہے کہ ٹیم مینجمنٹ سسٹم میں یہ ہے کہ لوگوں کو کام دینا، کوئی رول دینا، اس سے پرفارمنس بڑھتی ہے اور نفسیاتی عمل ہے. موسٹ وائڈ اس میں یہ ہے کہ کیرلز ٹمپرامنٹ سارٹر. تو اس میں identify the 60 personality sub types based on Carl Jung. یہ میری نفسیات جو 16 پی ایف دیے ہیں جو کسی بھی شخصیات کے ترجمان ہوتے ہیں. تو اس میں یہ اس کا بھی وہی بہت نفسیات کا بہت بڑا گہرا اثر اس پہ پڑتا ہے. نیکسٹ چیز ہے جی سائیکالوجی آف موٹیویشنس. اس کے بعد نیڈ ہیریجری آف نیڈس. اس میں تھیوری ماسون نے موٹیویشن کی بنیاد پر لوگوں کی ضرورت کے مطابق ایک لیئر بنائی ہے جو نفسیات کو سمجھنے میں معاون کرتی ہے، جو کسی بھی نفسیات کو معاون. موٹیویشن ہے ہائیجینک تھیوری ہے. موٹیویشن لوگوں کے جینز نہیں ہوتی، تو یہ ایک فیکٹری تھیوری ہے. اس بندے نے موٹیویشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ بیرونی موٹیویشن اور اندرونی موٹیویشن. بیرونی موٹیویشن میں اندرونی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ بھوک پیاس محبت وغیرہ. اندرونی موٹیویشن جو ہوتی ہے بیرونی اعمال کی وجہ سے، رقم، تنخواہ، ایوارڈ، سزا، جزا وغیرہ. یہ اوپر والے یعنی کہ یہی وہی انٹرنسک موٹیویشن اور انٹرنل موٹیویشن کہہ لیں، ایکسٹرنل موٹیویشن کہہ لیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو اس نے وہ ہمیں بتائی ہیں. تو یہ وہ انڈسٹریل آرگنائزیشن سائیکالوجی گول ہے. اس میں یہ اوپر والے کا سارا وہ بریف کیا ہوا ہے اس میں. اس کے بعد ہے ایکوٹی تھیوری، برابری. اگر لوگوں کا ازالہ جو نقصان ہوا پورا ہو رہا ہو تو لوگ کاہل ہوتے رہتے ہیں. یعنی ایکوٹی تھیوری میں یہ ہے کہ اسٹیکی ایڈمز فاؤنڈ پیپل آر موٹیویٹڈ اف دے فیل دے آر ریسیونگ کمپنسیشن ایکول وٹ دے ادر ریسیو. اس میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ ازالہ ہو کہ اس کا نقصان بھی پورا ہو رہا ہے تو اس میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس میں موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں. اس میں بھی سائیکالوجی کا ایک اہم وہ ہو جاتا ہے. اوپرینٹنگ کنڈیشنز، لوگوں کی مشروط بنیاد پر کاہل ہونا. اس کے بعد ہے گول سیٹنگ تھیوری، کسی خاص مقصد کے لیے لوگوں کو کاہل کرنا. اس کے بعد ہے ایکسپیکٹنسی تھیوری، توقعات کے مطابق نفسیات میں تبدیلی. توقعات کے مطابق نفسیات میں تبدیلی جو ہے وہ اس کی وہ کہلاتی ہے. تو یہ سائیکالوجی جو ہے کسی بھی اس کے لیے بہت اہم ہے. سائیکالوجی کا ہونا کسٹمر کی جو ہے سائیکالوجی جاننا کسی بھی بزنس کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ وہ اس کے لیے وہ بزنس کے گول اچیو کرنے کے لیے اس کے لیے سائیکالوجی کا جاننا، کسٹمر کی سائیکالوجی جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہے
پیگمیشن ایفیکٹ، ہماری توقعات ہماری جاب کی پرفارمنس کو متاثر کرتی ہے، توقعات سے نفسیات تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہماری توقعات our expectation about the level of our employees job performance directly influence their performance, so if we expect the high performance we will get it to other vice versa. اس میں یہ ہے کہ ہماری توقعات ہماری نفسیات کو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اگر ہماری نفس یعنی کہ ہماری توقعات نفسیات کو تبدیل کر دیتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہے چینج لیورز ہے، ایسی تبدیلی جو آئے اور وہ تبدیلی جذب بھی ہو جائے، اس تبدیلی سے بھی نفسیات پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایسی تبدیلی جو آئے اور وہ تبدیلی جذب بھی ہو جائے، سوری حذب ہو جائے، جذب ہو جائے، تو اس تبدیلی کے اثرات نفسیات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک سائیکالوجی کا ایک پہلو ہے جس میں ہمیں وہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں وہی ہے، اس پرپز ڈیزائن میتھڈ جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ سائیکالوجی میں پرپز اس کا یہی ہوتا ہے کہ میکسیمم پرافٹ گول آبجیکٹیو ہو، اور اس میں جو ہے اس کا ڈیزائن وہی کراس سیکشنل کراس سیکشنل ایکٹیٹیوٹل مثلا اس کے تحت ہو، میتھڈ اس کا وہی ہے، فائنڈنگ اس کا امپیکٹو ان آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد مینیجر کین ہیلپ دیئر سبارڈینیٹس بلڈ دا کانفیڈینس ان سیورل ویز، اس میں اٹانومی ہے، خود مختاری دے کر، میسٹری کام میں مہارت دے کر، اس کے بعد کنیکشن ان کے ساتھ جڑے رہنے سے، سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی سے، گائیڈ میسٹری مکمل رہنمائی سے، وائزلی آئیڈینٹیفائی اے رول ماڈل محتاط طریقے سے کسی رول ماڈل کی مثال دے کر، اس کے بعد پروسیشنز ترغیب دینے سے، اینڈ فزیولوجی اس کی جسمانی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے، مینیجر کین ہیلپ دیر سب بلڈ دا کنسرول ویز، یہ بھی ایک سائیکالوجی کے تحت ہی یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ اس میں آپٹیمس ہے، ویل پاور ہے، پروموشن اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، یعنی کہ اس میں مثبت پہلو اجاگر کرنے سے، اس میں فیصلے کی قوت بڑھانے سے، مثبت ذہن کی نشوونما کرنے سے، اس کے بعد کلٹیویٹنگ سیلف کمپیشن بائی کمفرٹنگ دا پیپل، لوگوں کو تسلی دے کر جذبہ خودداری بڑھانے سے، اس کے بعد بلڈنگ اے سپورٹیو انوائرمنٹ آف بیہیویئر چینج، لوگوں ناکامی میں پلاننگ کر کے، اس کے بعد اس میں رویے میں تبدیلی کا سازگار ماحول بنانے دینے کے لیے، اور سماجی سپورٹ کرنے سے، معلومات عام کرنے سے، پریمنگ ہے، ترجیحات بتانے سے، لوز ایویڈنس ہے، نقصان سے بچنے کے طریقے بتانے سے، ڈیسیجن اکنامک معاشی فیصلے کرنے سے، سوشل انفلوئنس سماجی اثر کرنے سے، جھوٹی اور غلط خبروں سے بی کیئرفل ود لیبل، یعنی جھوٹی اور غلط خبروں کے محتاط رہنے سے، آپٹیمائزنگ ورک پلیس اینڈ پروسیس، جس جگہ کام کرتے ہیں، جس مرحلے سے گزر کر کام کرتے ہیں، اس کو اپنی نفسیات ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی ایک سائیکالوجی کا، وہ بھی ایک ہم سائیکالوجی کے تحت ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس جگہ ہم کام کرتے ہیں، اس مرحلے سے گزر کر کام جو کرتے ہیں اس کی بھی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، اور اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ نیکسٹ چیز ہے جی پروموٹنگ دا ٹیم بلڈنگ، ٹیم تشکیل دینا، ہم اچھے طریقے سے ٹیم بنا کر کام تقسیم کر اور منصوبہ بندی سے نفسیات سے منسلک چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ نفسیات سے منسلک چیزوں سے ہی ہم ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں، اس کا کام تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ تو نفسیات ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، نفسیات پر عبوری اداروں کی ورکنگ میں اہم ہے، اس کا مقصد ڈیزائن پھر وہی چیز ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو، دیٹ از مائی پریزنٹیشن۔ تو اللہ پاک ہمیں اس جو ہے کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سو اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف، so that's my presentation.